अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको खुश रखे, खैरोबाद रखे, सेहतमान की बेहतरीन हालत में रखे। तो दौरा कुरान हम कर रहे हैं रमज़ानुल मुबारक में। हर एक का शौक भर जाता है हर नेकी के लिए, ज़्यादातर कुरान पाक की तिलावत के लिए। लेकिन ये भी बेहद ज़रूरी है कि आप लोग तर्जुमा भी पढ़ें या सुने, ताकि हमें पता लगे कि हमारी हिदायत के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो इतना अजीमुल शान मैसेज भेजा है वो क्या क्या है। जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ही फरमाया है कि कुरान पाक हिदायत है, सरासर हिदायत है। हिदायत के लिए, हिदायत हासिल करने के लिए हमारे लिए बेहद ज़रूरी है कि हम तर्जुमा तफसीर पढ़ें, सीखें, गौर व फिक्र करें और कोशिश करते रहें कि जो शौक हमें रमज़ानुल मुबारक में होता है, रमज़ानुल मुबारक के अलावा भी जो 11 महीने हैं, 11 महीनों में भी वो शौक जारी रहे, बल्कि बढ़ता ही रहे। ये दुआ भी हमें रमज़ानुल मुबारक में ही करनी है। आइए मिलकर दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारे कुरान पाक पढ़ने के शौक को, हिदायत हासिल करने के शौक को, तर्जुमा तफसीर के साथ पढ़ने के शौक को और भी बढ़ा दे। हर आने वाला दिन हमारे लिए बेहतरीन दिन हो कि हमारा शौक बढ़ता ही रहे, आमीन। तो आइए शुरू करते हैं पारा नंबर 18। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, आमीन। मोमिनून शुरू होती है और यहीं से पारा नंबर 18 शुरू होता है। ये सूरत मक्का में नाज़िल हुई। ये तरतीब के लिहाज से 23वीं और नुज़ूल के लिहाज से 74वीं सूरत है। इसमें 118 आयतें और 6 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शिव अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम वाला है। कद अफ़लहल मुमिनून, बिलाशुबा मोमिन कामयाब हैं। शुरू में ही मोमिनों की तारीफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाई है कि इसमें बिल्कुल भी शक नहीं। जो अपनी नमाज में आजिज़ी करते हैं, बेहुदा बातों से बचते हैं, ज़कात देते हैं, अपनी असमतों की हिफाजत करते हैं, अलावा अपनी बीवियों और ममलूका लौंडियों के, क्योंकि उनमें ये काबिल मलामत नहीं। हाँ, जो उनके अलावा कोई और राह ढूंढे वही हद से आगे बढ़ जाने वाला है। जो अपनी अमानतों और वादों का ख्याल रखते हैं और अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, यही वारिस बनने वाले हैं जो फिरदौस के वारिस होंगे, जिसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। जन्नतुल फिरदौस के वारिस। अगर जन्नतुल फिरदौस सबसे आला दर्जा की जन्नत पानी है तो अपने ज़हन में ये बातें बिठा लें। कितनी बातें हैं? नंबर 1, नमाज में आजिज़ी करने वाले। नंबर 2, बेहुदा बातों से बचने वाले। नंबर 3, ज़कात देने वाले। नंबर 4, अपनी असमतों की हिफाजत करने वाले। नंबर 5, अपनी अमानतों और वादों का ख्याल रखने वाले। नंबर 6, नमाजों की हिफाजत करने वाले। तो जो इंसान ये 6 काम कर लेगा वो इंशाल्लाह जन्नतुल फिरदौस का वारिस बन जाएगा, उसका हकदार हो जाएगा। और लोग तो वादा को आम ही समझते हैं ना, वादा कर दिया उधर तोड़ दिया, लेकिन कुरान पाक में वादे की बहुत बड़ी अहमियत है। वादा तोड़ने वाले अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद नहीं। वादा तोड़ने वाले को झूठा कहा गया है। और बेहुदा बातों में ये फिल्में, ड्रामे, फैशिया प्रोग्राम वगैरह भी आ जाते हैं। गाने, म्यूजिक, ये सब चीजें बेहुदा बातों में शामिल हैं। तो मोमिन के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नतुल फिरदौस का वादा किया है। जिनमें ये सब बातें पाई जाएंगी वो मोमिन कहलाया जाएगा और उसके लिए होगी जन्नतुल फिरदौस। यही कुदसी सिफात इंसान जो मज़कूरा वाला इखलाक हमीदा से मुतसिफ हैं, फिरदौस के वारिस हैं, इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अल्लाह से जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, क्योंकि ये ऊपर वाली और दरमियानी जन्नत है। इससे जन्नत की नहरें निकलती हैं और इसके ऊपर मेहरबान अल्लाह का अर्शे अजीम है। तुम में से हर एक के 2 घर हैं, जन्नत का घर और जहन्नम का घर। फिर अगर कोई जहन्नम में गया तो जन्नत वाले उसके घर के वारिस होंगे। इसीलिए फरमाया कि यही जन्नत, यही फिरदौस के वारिस होंगे। तो जन्नत में हर एक के लिए घर है, चाहे कोई काफिर है, मुसलमान है। लेकिन काफिरों का घर जो होगा, क्योंकि वो तो दोज़ख में चले जाएंगे,
تو ان کے گھر بھی ہمیں مل جائیں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب ہم 3 دفعہ جنت کا سوال کرتے ہیں تو جنت کہتی ہے یا اللہ اسے جنت دے دے۔ جب ہم 3 دفعہ دوزخ سے بچنے کی دعا کرتے ہیں، اللہم اجرنا من النار پڑھتے ہیں، تو جہنم کہتی ہے یا اللہ اسے جہنم سے بچا دے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہم انی اسألک جنت الفردوس، تو جنت الفردوس جنت کہتی ہے کہ یا اللہ اسے جنت دے دے۔ بڑے کام کی بات ہے، یہ دعائیں ضرور یاد کر لیں، بلکہ آپ کو آتی ہی ہوں گی۔ آگے فرمایا یقین مانو ہم نے انسان کو بچتی ہوئی مٹی سے بنایا، پھر ایک محفوظ جگہ میں اسے نطفہ بنا کر محفوظ کر دیا، پھر نطفہ کو منجمد خون بنا دیا، پھر اس کے منجمد خون سے لوتھڑا بنا دیا، پھر اس لوتھڑے سے ہڈیاں بنا دیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، پھر اسے ایک نئی پیدائش میں کھڑا کر دیا۔ لہذا کیسی بڑی شان ہے اللہ کی جو سب سے اچھا خالق ہے۔ پھر تم یقیناً اس زندگی کے بعد مر جاؤ گے، پھر بلا شبہ قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ یہ بیان آپ پارہ نمبر 17 میں بھی سن چکے ہیں۔ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو کوئی بھی فرمان ہے وہ اس لیے کہ انسان کے ذہن میں اچھی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نصیحت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت بیٹھ جائے، اس لیے بار بار بہت سی باتیں ہیں جو کہ بار بار آئیں گی۔ آگے فرمایا واقعہ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنایا اور ہم اپنے مخلوق سے بے خبر نہیں، اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے سے پانی برسایا، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم اس کے فنا کر دینے پر بھی خوب قادر ہیں۔ پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجوروں کے باغ پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے بہت کچھ پھل بھی ہیں اور کچھ ان میں سے کھاتے بھی ہو، اور وہ درخت پیدا کر دیا جو ہرے بھرے کوہ طور پر پیدا ہوتا ہے، جس سے تیل نکلتا ہے، اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی، اور چوپایوں میں بھی تمہارے لیے غور کا مقام ہے۔ ہم تمہیں ان کے پیٹوں سے دودھ پلاتے ہیں، اور ان میں تمہارے لیے اور بھی بہت فائدے ہیں، اور تم ان میں سے بعض کو کھاتے بھی ہو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی ہوتے ہو۔ تو یہاں پر کوہ طور کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہاں پر درخت پیدا ہوتے ہیں اور ان میں سے تیل نکلتا ہے، سالن بھی، وہ ہریالہ طور کہلاتا ہے۔ ہریالے طور پر جو خود اس طرح سے درخت پیدا ہوتے ہیں وہ زیتون کے درخت ہیں۔ کوہ طور درختوں کی وجہ سے ہی طور کہا گیا۔ اگر پہاڑ جھلسے ہوئے ہوں اور ان پر درخت نہ ہوں تو پھر انہیں جبل کہا جاتا ہے۔ طور سینا اور طور سینین وہی پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تھا۔ اسی طور پر اور اس کے آس پاس کے پہاڑوں پر زیتون کے درخت کثرت سے خود رو پیدا ہوتے ہیں۔ چونکہ زیتون کے دانوں سے تیل نکلتا ہے، اسی وجہ سے فرمایا کہ یہ سالن کا بھی کام دیتا ہے اور جسم پر ملا بھی جاتا ہے۔ عرب و شام والے روٹی زیتون کے تیل سے لگا لگا کر کھا لیا کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھاؤ بھی اور جسم پر بھی لگاؤ، کیونکہ یہ برکت والے درختوں سے بنتا ہے۔ آگے فرمایا بلا شبہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا اے قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، پھر کیا تم اس سے ڈرتے نہیں؟ قوم کے کافر سرداروں نے جواب دیا یہ تو تم جیسا ایک انسان ہے، یہ تم پر فوقیت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا۔ ہم نے اپنے پہلے بزرگوں کے زمانے میں یہ سنا ہی نہیں، یہ تو محض ایک دیوانہ ہے۔ اچھا اسے ایک مدت معینہ تک مہلت دے دو۔ بولے اے رب ان کے جھٹلانے پر میری مدد فرما۔ آخر ہم نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ تم ہمارے حکم کے مطابق ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابلنے لگے تو اس میں ہر طرح کا جوڑا چڑھا لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی علاوہ ان کے جن پر ان میں سے ہماری بات سبقت کر چکی ہے، اور خبردار کافروں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ سب ڈوبنے والے ہیں۔ پھر جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی پر چڑھ جائیں تو کہو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالموں سے بچایا، اور کہو اے رب مجھے برکت والی جگہ اتار، اور تو بہترین اتارنے والا ہے، یقیناً اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں اور بلا شبہ ہم جاننے والے ہیں۔ یہ ہم سواری کے لیے بھی دعا پڑھتے ہیں۔ دعا ہے ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔
آگے فرمایا پھر ہم نے ان کے بعد اور قومیں پیدا کی، پھر ان میں انہی میں سے رسول بھیجے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر کیا اس سے ڈرتے نہیں؟ اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے جنہوں نے آخرت کے آنے کو جھٹلا دیا تھا اور ہم نے انہیں دنیوی زندگی میں خوشحال بھی بنا دیا تھا، کہا یہ تو بس تم جیسا ایک انسان ہے، جو تم کھاتے ہو یہ بھی کھاتا ہے اور جو پیتے ہو یہ بھی پیتا ہے، اگر تم اپنے جیسے ایک انسان کی اطاعت کرو گے تب تو یقیناً تم بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ کیا یہ تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جاؤ گے تو تم پیدا کیے جاؤ گے؟ وہ بہت ہی دور ہے، وہ بہت ہی دور ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ہماری زندگی صرف دنیوی زندگی ہے کہ ہم پیدا ہوتے اور مرتے رہتے ہیں، ہم اٹھائے جانے والے نہیں۔ یہ تو ایک شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے، ہم اس کی بات کا یقین کرنے والے نہیں۔ فرمایا اے رب ان کے جھٹلانے پر میری مدد فرما، یا جلد ہی یہ پچھتانے لگیں۔ آخرکار انہیں ایک چیخ نے آ پکڑا، پھر ہم نے انہیں پورا کر ڈالا، سو ان ظالموں پر اللہ کی مار ہو۔ پھر ان کے بعد ہم نے دوسری قومیں پیدا کی، کوئی قوم اپنے مقررہ وقت سے نہ آگے بڑھتی ہے اور نہ پیچھے ہٹتی ہے۔ پھر ہم نے مسلسل رسول بھیجے، جب کبھی کسی قوم کے پاس اس کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلایا، پھر ہم نے بعض کو بعض کے پیچھے لگا دیا اور انہیں افسانہ بنا کر چھوڑ دیا، سو بے ایمانوں پر اللہ کی مار ہے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنے معجزے اور روشن دلیل دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، لیکن انہوں نے غرور کیا اور وہ سرکش تھے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کیا ہم اپنے جیسے دو شخصوں پر ایمان لے آئیں، حالانکہ ان کی قوم ہماری غلام ہے۔ غرض انہوں نے انہیں جھٹلایا، پھر ہلاک ہونے والوں میں ہو گئے۔ بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تاکہ لوگ سیدھی راہ پر آ جائیں، اور ہم نے مریم کے بیٹے کو اور ان کی والدہ کو ایک نشانی بنایا، اور ہم نے دونوں کو ایک بلند اور پانی والی جگہ میں پناہ دی۔ اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے عمل کرو، میں تمہارے عملوں سے اچھی طرح سے خبردار ہوں۔ یقین مانو تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں، سو مجھی سے ڈرتے رہو۔ پھر انہوں نے اپنے دین کے آپس ہی میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، ہر گروہ اپنے پاس والے دین پر اتر رہا ہے۔ آپ کچھ عرصے تک انہیں ان کی غفلت میں پڑا رہنے دیں۔ کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم جو ان کے مال اور اولاد میں اضافہ کر رہے ہیں بھلائیوں میں ان کے لیے جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ شعور ہی نہیں رکھتے۔ بے شک جو لوگ اپنے رب کے خوف سے کانپتے ہیں اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لائے ہوئے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اور جو لوگ اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرنے والے ہیں اور یہی نیکیوں کی طرف دوڑ کر جانے والے ہیں۔ ہم ہر شخص کو اس کی طاقت کے مطابق ہی مکلف کرتے ہیں، اور ہمارے پاس کتاب ہے جو سچی بات بتا دے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کے دل اس طرف سے بے ہوشی میں ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی عمل ہیں جن کو یہ کرتے ہیں۔ آخرکار جب ہم ان کے خوشحالوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو وہ یہ گریہ زاری کرنے لگیں گے، آج مت گریہ زاری کرو، یقیناً تم ہمارے عذاب سے بچائے نہ جاؤ گے۔ ہماری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھی، لیکن تم تکبر سے اکڑتے ہوئے، قصہ گوئی کرتے ہوئے، بےہودہ بکواس کرتے ہوئے اور اپنے ایڑیوں پر الٹے بھاگا کرتے تھے۔ پھر کیا انہوں نے اس میں غور نہیں کیا، یا ان کے پاس وہ چیز آئی جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہ آئی تھی؟ یا کیا انہوں نے اپنا رسول نہیں پہچانا کہ ان کے ماننے کو تیار نہیں؟ یا یہ کہتے ہیں کہ اسے تو جنون ہے، بلکہ ان کے پاس سچی بات آ گئی ہے اور ان میں سے اکثر سچی بات کو ناپسند کرتے ہیں۔ اور اگر اللہ ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا تو آسمان و زمین اور ان کی درمیانی چیزیں درہم برہم ہو جاتی، بلکہ ہم ان کے پاس ان کی نصیحت لے کر آ گئے ہیں، اب وہ اپنی نصیحت سے اعراض کر رہے ہیں۔ کیا آپ ان سے خراج مانگتے ہیں؟ آپ کے رب کی اجرت سب سے بہتر ہے اور وہ بہترین روزی رساں ہے۔ یقیناً آپ انہیں سیدھی راہ کی طرف بلا رہے ہیں
اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ اس راہ سے مڑ رہے ہیں۔ اگر ہم ان پر ترس کھا کر ان کی تکلیفوں کو دور کر دیں تو پھر یہ اپنی سرکشی پر جم کر بہکنے لگیں گے۔ بلا شبہ ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا، پھر بھی یہ نہ اپنے رب کے آگے جھکے اور نہ گڑ گڑائے۔ آخرکار جب ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو یہ اس وقت مایوس ہو کر رہ جائیں گے۔ اسی طرح تمہارے کان، آنکھیں اور دل پیدا کیے، تم شکر نہیں بجا لاتے۔ اسی نے تم کو دنیا میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ وہی پیدا کرتا اور مارتا ہے اور اسی کے قبضہ قدرت میں دن رات کا اختلاف ہے۔ کیا پھر تم سمجھ سے کام نہیں لیتے؟ بلکہ انہوں نے بھی وہی کہا جو اگلوں نے کہا تھا۔ یہ کہا، جب ہم مر کر مٹی اور ہڈی رہ جائیں گے تو کیا پھر بھی اٹھائے جائیں گے؟ واقعہ ہم سے اور ہمارے بزرگوں سے پہلے ہی سے یہ وعدہ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں، محض پہلے لوگوں کے ڈھکوسلے ہیں۔ تو کافر جو ہوتے تھے کفر میں کٹڑ ہوتے تھے، اپنی ضد پر اڑے رہتے تھے، کوئی ہدایت کی بات ماننے سننے کو تیار ہی نہ تھے۔ اللہ کا حکم چھوڑ کر، نبی کا حکم چھوڑ کر، ان کی باتیں چھوڑ کر اپنے باپ دادا کی باتوں کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ لیکن آج کل مسلمانوں میں بھی بہت ہے کہ جو بچے ماں باپ کی ہر جائز ناجائز بات مانتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، چاہے ناجائز ہی کیوں نہ ہو، تو کہتے ہیں کہ بڑا فرما بردار ہے۔ ایسی فرما برداری جس میں دین کا نقصان ہو وہ جائز نہیں ہے، چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، دادا نانا ہی کیوں نہ ہو۔ تب تک ان کی فرما برداری کریں، تب تک ان کا حکم مانیں جب تک وہ دین کے خلاف حکم نہ دیں۔ جب ایسا حکم دیں کہ وہ دین کے خلاف ہو تو پھر آپ ان کی بات نہیں مانیں گے۔ یہی عیب کفار میں تھا، وہ اپنے باپ دادا کی باتوں کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ آگے فرمایا، آپ فرما دیں کہ یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے کس کی ہے؟ اگر تمہیں علم ہے تو بتاؤ، فوراً وہ اللہ ہی کو بتائیں گے۔ آپ فرما دیں کہ پھر تم کیوں نصیحت نہیں مانتے؟ آپ پوچھیں کہ ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ فوراً وہ اللہ ہی کو بتائیں گے۔ آپ فرمائیں کہ پھر تم اس سے ڈرتے کیوں نہیں؟ آپ پوچھیں کہ ہر چیز پر کس کی بادشاہت ہے اور کون پناہ دیتا ہے اور کس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جاتی؟ اگر تم کو علم ہے تو بتاؤ، فوراً وہ اللہ ہی کو بتائیں گے۔ آپ فرما دیں گے، پھر تم کدھر سے جادو کر دیے جاتے ہو؟ بلکہ ہم نے ان کے پاس حق پہنچا دیا اور واقعہ یہ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، ورنہ ہر معبود اپنی مخلوق پر قابض ہوتا اور ایک دوسرے پر غالب ہونا چاہتا۔ اللہ ان مشرکوں کے وصفوں سے پاک ہے، وہ چھپی کھلی ہر بات جاننے والا ہے اور مشرکوں کے شرک سے بالاتر ہے۔ آپ دعا مانگے کہ اے رب، اگر تو مجھے وہ عذاب دکھا دے جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو اے رب مجھے ان ظالموں میں سے نہ کرنا۔ یقیناً ہم آپ کو وہ چیز دکھانے پر خوب قادر ہیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کر لیا ہے۔ آپ برائی ایسے طریقے سے دور فرمائیں جو سرتاپا احسن ہو۔ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے۔ آپ دعا مانگیں کہ اے رب، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس بات سے بھی کہ میرے پاس آ جائیں۔ یہاں پر ایک دعا آیت نمبر 94 والی ہے سورہ مومنون، اور دوسری دعا ہے 97 اور 98۔ پہلی دعا ہے ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے رب مجھے ان ظالموں میں سے نہ کرنا۔ اور دوسری دعا ہے شیطانی وسوسوں سے بچنے کی، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتی ہوں اور اس بات سے بھی کہ وہ میرے پاس آ جائیں۔ آگے فرمایا، آخرکار جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہنے لگتا ہے کہ اے رب مجھے لوٹا دے تاکہ میں اس دنیا میں جا کر جس سے میں چھوڑ آیا ہوں اچھے عمل کروں۔ ہرگز نہیں، یہ صرف ایک بات ہے جس کو یہ کہہ رہا ہے، اور ان کے پیچھے اٹھائے جانے تک ایک برزخ ہے۔ برزخ کی زندگی وہ ہے جو موت آنے کے بعد ہے، یعنی دنیا سے چھپی ہوئی اور قیامت سے حشر والے دن سے پہلے ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ظالموں اور کافروں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ ان پر عالم برزخ میں بڑے بڑے عذاب ہوں گے، یعنی قبر میں۔
آگے فرمایا کیا تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی؟ پھر تم انہیں جھٹلا دیا کرتے تھے، کہیں گے اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدنصیبی غالب آ گئی اور تھے ہی ہم گمراہ، اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال، اگر پھر ہم ایسے کام کریں تو واقعہ ہم ظالم ہیں۔ حکم ہوگا کہ ذلیل ہو کر اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ دیکھو میرے بندوں کی ایک جماعت برابر یہی کہتی رہی کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لا چکے، ہمارے گناہ بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ تو تم نے انہیں مذاق میں اڑایا اور ان کے پیچھے پڑ کر میرا ذکر ہی بھلا بیٹھے اور تم ان پر ہنستے ہی رہے۔ آج میں نے انہیں ان کے صبر کا بدلہ دے دیا ہے، یقیناً وہ اپنی مرادیں پا چکے۔ پھر سے ایک دعا ہے، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، یہ بھی آپ کو 40 دعاؤں میں سے مل جائے گی۔ آگے فرمایا حق تعالیٰ پوچھے گا کہ تم برسوں کی تعداد کے اعتبار سے دنیا میں کتنے سال رہے؟ یہ جواب دیں گے کہ ہم ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم دنیا میں رہے۔ آپ گننے والوں سے پوچھ لیں، فرمائے گا کہ واقعہ تم دنیا میں بہت ہی کم رہے، کاش تم کو اس کا پہلے ہی سے علم ہوتا۔ کیا تمہارا یہ خیال تھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کر دیا ہے اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہ آؤ گے؟ حق تعالیٰ تو سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، وہی عزت والے عرش کا مالک ہے۔ اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرے جس کی دلیل اس کے پاس کوئی بھی نہیں، تو اس کا حساب اللہ ہی کے ہاں ہوگا، یقیناً وہ ایسے کافروں کو کامیاب نہیں فرماتا۔ آپ دعا کرتے رہیں کہ اے رب بخشش اور رحم فرما، اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ سورہ مومنون پائے تکمیل تک پہنچ گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، غلطی کوتاہی معاف فرمائے، درگزر فرما لے، ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے ذخیرہ عاقبت بنائے، آمین۔ آگے ہے سورہ نور۔ سورہ نور مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے 24 سورت اور نزول کے حساب سے 102 نمبر کی سورت ہے۔ اس میں 64 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون، یہ ایک صورت ہے جو ہم نے اتاری، مقرر فرمائی اور اس میں صاف صاف احکام نازل کیے تاکہ تم یاد کر لو۔ بدکار مرد اور عورت میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں اللہ کے دین میں ان پر ترس کھانا نہیں چاہیے اگر تمہارا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے، اور ان کی سزا کے وقت ایمان والوں کی ایک جماعت کو موجود رہنا چاہیے۔ بدکار مرد ہی بدکار یا مشرک عورت سے بد اخلاقی کرتا ہے، اور بدکار عورت ہی بدکار مشرک مرد سے بد اخلاقی کرتی ہے، اور بد اخلاقی ایمان والوں پر حرام کر دی گئی ہے، یعنی دونوں کا کردار ہی ایک جیسا ہوتا ہے۔ جب اس حرام کام پر اتر آتے ہیں، ان پر اس لیے نہیں ترس کھانا چاہیے کہ جو ان کو آخرت میں سزا ملنی ہے وہ دنیا میں ہی پا جائیں گے، لیکن اس کے لیے بھی 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ لیکن میرے علم کے لحاظ سے کسی بھی حدیث سے ایسا ثابت نہیں کہ کوئی بھی 4 گواہ اکٹھے کر سکا ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی زبان سے اپنی زنا کا اقرار کیا تو انہیں سزا ملی، کہ انہوں نے اپنے گواہ بنا لیے، بتا دیا تو انہیں دنیا ہی میں سزا مل گئی، اور دنیا کی سزا آخرت کی سزا سے بہت زیادہ کم ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمد و صلات کے بعد فرمایا، لوگوں، اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی بنا کر بھیجا اور آپ پر کتاب بھی اتاری، اس میں رجم کی آیت بھی اتری تھی، ہم نے اس کی تلاوت کی ہے اور اس سے حفظ بھی کیا ہے۔ آپ نے بھی بدکاروں کو سنسار کیا، اور آپ کے بعد ہم نے بھی، مجھے ڈر ہے کہ ایک طویل مدت گزر جانے کے بعد کہنے والا یہ نہ کہہ دے کہ قرآن میں رجم کی آیت نہیں، پھر ایک فرض چھوڑنے کی وجہ سے گمراہ ہو جائے۔ لہذا رجم اللہ کی کتاب میں ہے اور برحق ہے، جو مرد یا عورت
شادی کے بعد بدکاری کا ارتکاب کرے اسے سنسار کیا جائے گا، جبکہ بدکاری کا ثبوت ہو یا حمل ظاہر ہو جائے یا اقرار کر لے۔ ایک روایت میں ہے کہ رجم کے بغیر چارہ نہیں، اگر مجھے لوگوں کے اعتراض کا ڈر نہ ہوتا تو رجم کی آیت مصحف کے ایک گوشے میں لکھوا دیتا۔ تو جب کوڑے مارے جائیں یا سنسار کسی کو کیا جائے تو سارے لوگوں کو جمع کیا جائے تاکہ عبرت ملے اور اس طرح کا گناہونا کام پھر کوئی اور نہ کرے۔ جب لوگوں کے سامنے عام مجمع میں مجرموں کو کوڑے لگیں گے تو وہ آئندہ اس کام سے ڈریں گے اور باز آ جائیں گے، کیونکہ اس طرح ان کی سخت توہین، سخت ذلت اور کمال رسوائی ہوگی۔ آج کل یہ زنا کا کام اسی لیے اور زیادہ بڑھ گیا ہے کیونکہ انہیں سزا نہیں دی جاتی، کسی کو ڈر ہی نہیں۔ آگے فرمایا ہے بدکار مرد ہی بدکار یا مشرک عورت سے بد اخلاقی کرتا ہے، اور بدکار عورت ہی بدکار یا مشرک مرد سے بد اخلاقی کرتی ہے، اور بد اخلاقی ایمان والوں پر حرام کر دی گئی ہے۔ اور جو پاک باز عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ پیش کر سکے تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، یہی فاسق ہے۔ مگر اس کے بعد جنہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو اللہ بڑا بخشنے والا اور کمال مہربان ہے۔ تو کسی پر جھوٹا الزام لگانا بھی گناہ کبیرہ ہے، اگر اس کا جھوٹ سامنے آ جائے تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے اور کبھی اس کی گواہی آئندہ کے لیے قبول نہیں کی جائے گی۔ اور 5ویں بار کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، اور اس عورت سے سزا کو یہ بات ہٹا دے گی کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے یقیناً وہ جھوٹا ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اگر وہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا قہر نازل ہو، اور اگر حق تعالیٰ کا تم پر فضل و مہربانی نہ ہوتی تو تم مشکلات میں پھنس جاتے، یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ واقعہ جن لوگوں نے یہ طوفان اٹھایا تمہاری ہی ایک جماعت ہے، تم اس بہتان کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو بلکہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، اور ان میں سے جس نے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ آیت اور اس کے بعد والی 9 آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اتریں جب آپ پر منافقوں نے تہمت لگائی تھی جو سراسر جھوٹ اور بے بنیاد تھی، اور ان میں سے جس نے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ آیت اور اس کے بعد والی 9 آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اتریں جب آپ پر منافقوں نے تہمت لگائی تھی جو سراسر جھوٹ اور بے بنیاد تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی غیرت کو جوش آیا اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کی برات قرآن پاک میں اتاری تاکہ رسول کی آبرو پر دبا نہ آئے۔ فرمایا کہ یہ طوفان اٹھانے والے 1 یا 2 نہیں بلکہ تمہاری پوری ایک جماعت ہے، اور اس بات کو سر انجام دینے والا عبداللہ بن ابی ہے جو منافقوں کا سردار ہے۔ یہی لوگوں کو جمع کر کر کے ایک کے کان میں یہ بے بنیاد بات روتا تھا اور پھیلا رہا تھا۔ آخرکار سنتے سنتے مسلمانوں کے دلوں میں بھی وسوسہ پیدا ہوا اور آپس میں چپکے چیم گوئیاں شروع ہونے لگیں۔ یہ سلسلہ تقریباً 1 ماہ تک جاری رہا۔ پھر قرآن پاک کی ان آیتوں نے معاملہ صاف کر دیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات ظاہر کر دی۔ صحیح حدیثوں میں یہ قصہ پوری تفصیل سے آیا ہے، بہت ہی دلچسپ قصہ ہے اور بہت ہی تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ اپنی والدہ کے پاس چلی گئیں، روتے روتے برا حال ہو گیا۔ والدہ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ لے، تو کہنے لگی کہ میں معافی کس بات کی مانگوں جبکہ میں نے گناہ کیا ہی نہیں۔ آیت اترنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے ان کے گھر، بتایا کہ تمہاری عظمت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت اتاری ہے۔ والدہ نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ کہنے لگی میں نبی کا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں شکریہ ادا کروں، میں اللہ کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری بے گناہی ظاہر فرمائی ہے۔ حق تعالیٰ نے میرے بارے میں 10 آیتیں اتاری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگے فرمایا جب تم نے یہ بات سنی مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے آپس والوں کے بارے میں نیک گمان کیوں نہیں کیا اور یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ تو ایک کھلا ہوا بہتان ہے۔ شر پسند اس بات پر 4 گواہ نہیں لائے تو بس اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔
اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور کرم نہ ہوتا تو تم جس بات میں گھسے ہوئے تھے اس میں یقیناً تم کو بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ جب تم یہ بات اپنی زبانوں سے لے رہے تھے اور منہ سے وہ بات بول رہے تھے جس کی تم کو خبر نہ تھی اور اسے ایک معمولی سی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت ہی بڑی بات ہے۔ اور جب تم نے اسے سنا تھا تو یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنی بھی لائق نہیں۔ اے اللہ تو پاک ہے، یہ تو بڑا ہی زبردست بہتان ہے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی ایسا نہ کرنا اگر تم ایمان والے ہو، اور تمہارے سامنے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور اللہ بہت ہی علم والا اور زبردست حکمت والا ہے۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو معاملہ ہی گرگوں ہو جاتا۔ یاد رکھو اللہ بڑا ہی شفیق و مہربان ہے۔ اے ایمان والو، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اور جو شیطان کے قدموں پر چلے گا تو شیطان اسے بے حیائی اور برے کاموں ہی کا حکم دے گا۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک نہ ہوتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ اللہ اچھی طرح سے سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی، تمہاری توبہ ہی قبول نہ ہوتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توبہ کی قبولیت رکھی ہے۔ کوئی توبہ اپنی زندگی میں کر لے، سچے دل سے کر لے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ شیطان کے نقش قدم پر چلنے کی ممانعت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ آگے فرمایا، اور تم میں سے جو بزرگی و فراخی والے ہیں انہیں اپنے رشتہ داروں، محتاجوں اور اللہ کی راہ کے مہاجروں کو دینے سے قسم نہیں کھانی چاہیے، بلکہ انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے؟ اور اللہ تو بڑا ہی بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ جو پاک دامن، بھولی بھالی اور ایمان والی عورتوں پر بد اخلاقی کا الزام لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے سخت و عظیم عذاب ہے۔ جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے عملوں کی گواہی دیں گے، اس دن اللہ انہیں حق و انصاف کے ساتھ پورا پورا بدلہ دے گا، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ صحیح فیصلہ کرنے والا اور معاملہ کو ظاہر کرنے والا ہے۔ تو مومنوں کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو سخت قسم کی سزا دی جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچتے رہو۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ وہ کون سے گناہ ہیں؟ فرمایا، شرک، جادو، ناحق قتل، سود، یتیم کا مال ہڑپ کرنا، میدان جنگ میں مقابلے سے بھاگنا، اور پاک دامن بولی بالی اور ایماندار عورتوں پر بد اخلاقی کا الزام لگانا۔ پاک دامن خاتون پر بد اخلاقی کا الزام لگانے سے 100 سال کے عمل غارت ہو جاتے ہیں۔ اتنا بڑا نقصان ہے کسی پر الزام لگانے سے۔ آگے فرمایا، گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہیں، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں۔ یہ پاک لوگوں کے بہتانوں سے بے لگاؤ ہیں، انہی کے لیے بخشش اور عزت والی روزی ہے۔ ایمان والو، اپنے گھروں کے علاوہ اور گھروں میں داخل مت ہو حتیٰ کہ اجازت نہ لے لو، اور ان میں رہنے والوں کو سلام نہ کر لو۔ یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر اگر ان گھروں میں تم کسی کو نہ پاؤ تو اندر نہ جاؤ جب تک کہ تم کو اجازت نہ مل جائے، اور اگر تم سے واپس جانے کو کہا جائے تو واپس آ جاؤ۔ یہ بات تمہارے لیے پاکیزگی والی ہے، اور اللہ تمہارے کام خوب جانتا ہے۔ ان غیر آباد گھروں میں جانے میں جہاں تمہارا سامان ہو کوئی حرج نہیں، اور تم جو ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ یہ اسلامی آداب و تہذیب کا بیان ہے جو حق تعالیٰ نے ایمان والوں کو سکھائی ہے کہ کسی کے گھر میں جاؤ تو اجازت لے کے جاؤ۔ اجازت نہیں ملی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہاں اندر آ جاؤ، تو واپس آ جاؤ، پھر گھر کے اندر داخل مت ہو۔ 3 دفعہ اجازت مانگو، 3 دفعہ بھی اجازت نہ ملے، کوئی نہ بولے تو واپس آ جاؤ۔ آگے فرمایا، آپ ایمان والوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ تر ہے۔ یقیناً اللہ ان کے تمام کاموں سے باخبر ہے۔ آپ ایمان والی عورتوں سے کہیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمتوں کی حفاظت کریں اور اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کریں۔
مگر جو خوبصورتی کھلی رہتی ہے، اور اپنے سینوں پر اپنے دوپٹے ڈالے رکھیں اور اپنی آرائش کسی پر ظاہر نہ کریں علاوہ اپنے شوہروں کے یا باپ کے یا شوہر کے لڑکوں کے یا بھائیوں کے یا بھتیجوں کے یا بھانجوں کے یا اپنی جان پہچان کی عورتوں کے یا اپنی لونڈیوں کے یا ان نوکروں کے جو مردوں جیسی شہوت والے نہ ہوں یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کی پردے والی باتوں سے آگاہ نہ ہوں اور زور سے زمین پر اپنے پاؤں مار مار کر نہ چلیں تاکہ ان کی چھپی ہوئی آرائش معلوم ہو جائے، اور اے ایمان والو تم سب اللہ سے توبہ کرو تاکہ کامیاب بنو۔ یہاں خاص طور پہ عورتوں کے لیے پردے کا حکم ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلامی خواتین کو کچھ ادب سکھایا تاکہ ان کے غیرت مند مسلمان مردوں کو قرار و سکون نصیب ہو، ان کی بیگمات جاہلیت کے زمانے میں رسمیں چھوڑ کر اسلامی قوانین معاشرت سیکھ لیں اور مشروں کی شرمناک رسموں سے متنفر ہو جائیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری فرماتے ہیں، اسماء بنت مرثد کا گھر بنی حارثہ کے محلہ میں تھا۔ ان کے پاس آنے والی عورتیں حسب دستور بلا تہبند کے آتی جاتی تھیں، ان کے پیروں کے جھانجھن دکھائی دیتے تھے، سینہ اور سر کھلا رہتا تھا۔ اسماء نے اس بے شرمی کو دیکھ کر کہا کہ افسوس، کس قدر شرمناک اور بری بات ہے کہ عورتوں کی پردے کی چیزیں ظاہر ہوں۔ اس پر یہ آیت اتری کہ مسلمان خواتین کو ان کے نبی ہدایت فرما دیں کہ وہ حرام چیزوں سے نگاہیں پست رکھیں اور بجز اپنے شوہر کے کسی غیر مرد پر نگاہ نہ ڈالیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھیں، اتنے میں ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے۔ یہ واقعہ پردے کے بعد کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے پردہ کرو۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ نابینا نہیں؟ یہ نہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور نہ پہچان سکتے ہیں؟ فرمایا، تم تو نابینا نہیں، تم تو انہیں دیکھ سکتی ہو۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خامد کے علاوہ اور غیر لوگوں کو اپنی زینت دکھانے سے منع فرمایا ہے، لیکن آج کل کی شادیوں میں کیا ہوتا ہے کہ دلہن کو خوب سنوار کر بنا سنوار کر اسٹیج پر بٹھا دیا جاتا ہے، وہاں ہر غیر مرد کی نظر پڑتی ہے، خاص کر ویڈیو میکر کی، وہ اسے طرح طرح کے پوز بنانے کے لیے کہتا ہے، اور دلہن کے علاوہ باقی لوگ بھی بن سور کر جاتے ہیں، تو مطلب کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پیچھے اس وقت چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو پرہیزگار کی توفیق عطا فرمائے، ایسا پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، آمین۔ اور یقین کریں کہ شوہروں کو وہی بیویاں پیاری زیادہ لگتی ہیں جو سادگی میں رہتی ہیں۔ جو اچھے نیک پرہیزگار شوہر ہیں ان کو وہی بیویاں اچھی لگتی ہیں جو سادہ ہوتی ہیں، جو صرف اور صرف اپنے خاوند کے لیے بنتی سنورتی ہیں۔ آگے فرمایا، اور تم میں سے جو بیوہ ہو جائیں ان کا نکاح کرا دو، اور اپنے نیک غلاموں کا اور لونڈیوں کا بھی، اگر وہ غریب ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ اور ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو نکاح کرنے کا مقدور نہیں رکھتے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے بے نیاز نہ فرما دے۔ اور تمہارے غلاموں میں سے اگر کوئی کچھ دے کر آزاد کیے جانے کی تحریر کرائے تو تم ایسی تحریر کر دو اگر تم کو ان میں بہتری نظر آتی ہو، اور اللہ نے تم کو جو مال دے رکھا ہے اس میں سے انہی بھی دو، اور اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو جب وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، تاکہ تم ان سے دنیوی زندگی کا فائدہ حاصل کرو، اور جو انہیں اس بے حیائی پر مجبور کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان پر جبر کیے جانے کے بعد بڑی بخشش والا اور کمال مہربان ہے۔ بلا شبہ ہم نے تم پر کھلی اور صاف صاف آیتیں اتاری ہیں، اور تم سے پہلے لوگوں کے واقعات بھی اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت کی باتیں بھی، یعنی وہ لونڈیاں جو پاک دامن رہتی ہیں انہیں بدکاری پر مجبور نہ کرو۔ جاہلیت میں لوگ جو جوان لونڈیاں ہوتی تھی ان کو زناکاری کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے اور ان سے روزانہ مقرر رقم لے لیا کرتے تھے۔ اسلام نے مسلمانوں کو اس شرمناک کام سے روک دیا۔ یہ آیت عبداللہ بن ابی کے بارے میں اتری، اس کی لونڈیاں تھیں اور انہیں زناکاری پر مجبور کرتا تھا تاکہ دولت بھی ہاتھ آئے
اور ان کی اولاد سے اس کی ریاست کی شان بھی دوبالا ہو۔ آگے فرمایا اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایک تاک کی طرح ہے جس میں ایک چراغ ہو، یہ چراغ شیشے والی قندیل میں ہو اور یہ قندیل ایک درخشاں اور روشن تارے کی طرح ہو، اور وہ چراغ ایک برکت والے درخت زیتون کے روغن سے جلایا جا رہا ہو، تو درخت نہ شرقی ہو اور نہ غربی، یہ تیل خود بخود ہی جلنے لگے اگرچہ اسے آگ بالکل نہ لگی ہو، نور در نور ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی رہنمائی فرماتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ بڑی پیاری مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں فرمائی ہے، یعنی اللہ ہی آسمان و زمین والوں کا رہنما ہے، وہی دونوں میں تاروں کا اور سورج و چاند کا انتظام فرماتا ہے۔ یہ مومن کی مثال ہے جس کے دل میں حق تعالیٰ نے ایمان و قرآن کی دولت عطا فرمائی، پس دراصل اللہ ہی کے نور سے آسمان و زمین میں روشن ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں میں اپنا نور بھر دیا جس سے ہم سب کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ مومن کے دل میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت ہے وہ ایک تاک کی طرح ہے کہ ایک تاک جس میں ایک چراغ ہو اور وہ اللہ کا نور ہو۔ فرمایا کہ یہ چراغ یا یہ روشنی ایک صاف و شفاف چمنی میں جگمگا رہی ہے۔ چمنی سے مراد مومن کا دل ہے کہ اس میں ایمان کی روشنی درخشاں ہے، اور یہ چمنی گویا اصلی موتی کا تارا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ایک روشن تارے کی طرح درخشاں ہے جو بہت بڑا اور واضح تارا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ چراغ ایک برکت والے درخت کے روغن زیتون سے جل رہا ہے، اور یہ درخت زیتون نہ تو مشرقی ہے کہ شروع دن ہی سے دھوپ میں بھستا رہے، اور نہ مغربی ہی ہے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے ہی اس سے سایہ ہٹ جائے، بلکہ ایک درمیانی جگہ پر ہے تاکہ شروع دن سے سورج ڈوبنے تک صاف و شفاف روشنی میں رہے، اس لیے اس کا روغن صاف و شفاف اور چمکدار نکلتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی ہدایت دیتا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان گھروں میں جن کی عزت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور یہ بھی کہ ان میں اس کا نام لیا جائے جہاں صبح شام اللہ کی پاکی ایسے لوگ بیان کرتے ہیں جن کا کاروبار اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں رہتے۔ وہ تو ایسے دن سے لرزتے رہتے ہیں جس میں بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ جائیں گی، تاکہ اللہ انہیں ان کے عملوں کا بہت ہی اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل و کرم سے مزید بھی دے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ اور کافروں کے علم چٹیل میدان کے چمکتے ہوئے ریت کی طرح ہیں جس کو پیاسا دور سے پانی سمجھ لیتا ہے، لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا، اور وہ اللہ کو اپنے پاس پائے گا، پھر وہ اس کا حساب بلا کم و کاست چکا دے گا، اور اللہ بہت ہی جلد حساب لینے والا ہے۔ یا انتہائی گہرے سمندر کے تہ والے اندھیروں کی طرح ہیں جسے اوپر تلے والی موجوں نے چھپا رکھا ہو، پھر اس پر بادل جھکا ہوا ہو، غرض کے اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ جب وہ ہاتھ نکالتا ہے تو ہاتھ تک سجائی نہیں دیتا، اور جس کو اللہ ہی نور عطا نہ فرمائے تو پھر اس کے پاس کسی طرح کی بھی روشنی نہ ہوگی۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین کی تمام چیزیں اور پار پھیلا کر اڑنے والے تمام پرندے حق تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہے ہیں؟ ہر ایک کو اپنی اپنی نماز اور تسبیح معلوم ہے، اور ان کے عملوں سے اللہ اچھی طرح سے واقف ہے، اور آسمان و زمین پر اللہ ہی کی سلطنت ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی ہر پرندہ اپنی اپنی تسبیح بیان کرتا ہے، کوئی سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، کوئی سبحان اللہ کہتا ہے، کوئی الحمدللہ کہتا ہے، کوئی اللہ اکبر کہتا ہے، اور فرشتے، حیوان، جانور سب اپنی اپنی الگ الگ تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ آپ نے دیکھا نہیں اللہ بادلوں کو ہانکتا ہے، پھر انہیں باہم ملا دیتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ بنا دیتا ہے، پھر تم ان میں سے میگھ برستا دیکھتے ہو، وہی آسمان سے اولوں کے پہاڑوں میں سے اولے برساتا ہے، اور پھر جن پر چاہتا ہے ان کے پاس برسا دیتا ہے، اور جن سے چاہتا ہے ان سے ہٹا دیتا ہے۔ قریب ہے کہ اس کی بجلی چمک کر نگاہیں اچک لے،
وہی دن رات کو عدل بدل کر لاتا ہے، یقیناً اس میں بھی آنکھوں والوں کے لیے بڑی بڑی عبرتیں ہیں۔ اور اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا فرمایا، ان میں سے بعض تو پیٹ کے بال رینگتے ہیں، بعض 2 پیروں پر چلتے ہیں اور بعض 4 ہاتھ پاؤں پر۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز پر کامل قدرت والا ہے۔ بلا شبہ ہم نے صاف صاف آیتیں اتاری ہیں اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لے آئے اور اطاعت والے بن گئے، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ پھر جاتا ہے اور یہ ایمان والے ہی نہیں، جب انہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ اللہ کا رسول ان کے جھگڑوں کا فیصلہ فرما دے، تو فوراً ان کی ایک جماعت اعراض کرنے لگتی ہے، اور اگر انہیں کوئی حق پہنچنے والا ہو تو آپ کی طرف ساتھ جھکائے چلے آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں روگ ہے یا متردد ہیں یا اس بات کا ڈر ہے کہ ان پر اللہ اور اس کا رسول ظلم فرمائے گا؟ نہیں، بلکہ یہی بے انصاف ہیں۔ ایمان والوں کو جب اللہ کی اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، رسول ان کے جھگڑے چکا دے تو ان کا قول یہی ہوتا ہے کہ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت پر راضی ہو گئے۔ یہی کامرانی حاصل کرنے والے ہیں، اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور اللہ سے ڈرتے رہیں اور اس کا دلوں میں خوف رکھیں، وہی کامیاب ہیں۔ انہوں نے پکی قسمیں کھا کھا کر کہا کہ اگر آپ انہیں حکم فرمائیں گے تو نکل کھڑے ہوں گے۔ آپ فرما دیں کہ قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری بات ماننے کی حقیقت معلوم ہے، اللہ تمہارے عملوں سے اچھی طرح خبردار ہے۔ آپ فرما دیں کہ تم اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانو، پھر بھی اگر تم نے اعراض کیا تو رسول کے ذمے وہ ہے جو وہ اٹھائے ہوئے ہے، اور تمہارے ذمے وہ ہے جو تم پر لاد دیا گیا ہے، اور اگر تم رسول کی بات مانو گے تو راہ پاؤ گے، اور رسول کے ذمے صاف طور پر پہنچا دینا ہے۔ یہ منافقوں کا بیان ہے کہ پہلے جنگ سے جی چرانے لگے، پھر پکی پکی قسمیں کھانے لگے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کی منافقت کا خوب علم ہے کہ یا تو وہ مال کے لالچ میں جنگ میں جیتے ہوئے مال کے لالچ میں جاتے تھے یا پھر جاسوسی کے معاملے میں جانا چاہتے تھے۔ اللہ کو خوب معلوم ہے یہ پکے ایمان والے نہیں۔ آگے فرمایا، اللہ نے تم میں سے ایمان والوں سے اور اچھے عمل کرنے والوں سے وعدہ فرما لیا ہے کہ وہ انہیں یقیناً زمین کا خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلوں کو خلیفہ بنایا ہے، اور یقیناً ان کے لیے ان کے اس دین کو قائم کر دے گا جسے وہ ان کے لیے پسند کر چکا ہے، اور یقیناً ان کے لیے اس دین کو قائم کر دے گا جسے وہ ان کے لیے پسند کر چکا ہے، اور ضرور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کرتے ہیں اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتے، اور جو اس کے بعد ناشکری کریں وہی فاسق ہیں۔ اور نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو اور رسول کی بات مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آپ ان کافروں کے بارے میں یہ خیال نہ کریں کہ یہ ادھر ادھر بھاگ کر ہمیں ہرا دیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو، تم میں سے تمہارے غلاموں کو اور نابالغ بچوں کو 3 وقتوں میں تم سے اجازت لینی چاہیے، صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جب تم اپنے کپڑے اتار دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ تینوں وقت تمہارے پردے کے ہیں، ان کے علاوہ تم پر اور ان پر کوئی حرج نہیں، تم کثرت سے ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے، فرماتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے، اور اللہ بڑی حکمت والا ہے۔ اور جب تمہارے بچے بالغ ہو جائیں تو انہیں بھی اجازت مانگنی چاہیے جیسے ان سے پہلے کے بڑے اجازت مانگتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے احکام تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور وہ معمر عورتیں جن کو نکاح کی خواہشی ناری ہو، ان پر کپڑے اتارنے میں کوئی گناہ نہیں، بشرطیکہ کہ آرائش ظاہر نہ کریں، اور ان کا احتیاط کرنا ان کے لیے اچھا ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرابت داروں کو گھر میں آنے کی اجازت کے بارے میں تعلیم دی ہے۔ اس آیت میں رشتہ داروں سے اجازت لے کر آنے کا بیان ہے، اور اس میں اجنبیوں کے لیے حکم تھا۔ فرمایا 3 وقتوں میں غلاموں، خادموں اور نابالغ بچوں کو بھی اجازت مانگ کر آنی چاہیے۔ صبح کی نماز سے پہلے، کیونکہ عموماً اس وقت لوگ اپنے بستروں میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ دوپہر کے وقت جب کپڑے اتار کر سو رہے ہوں،
یعنی نائٹ سوٹ وغیرہ میں ہوں، یعنی کم کپڑے پہنے ہوئے ہوں، کیونکہ اس وقت بھی انسان نامعلوم کس حال میں ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد کیونکہ اس وقت انسان سوتا ہے۔ خدام اور غلاموں کو بچوں کو حکم کر دیا جائے کہ وہ ان 3 وقتوں میں بلا اجازت نہ آئیں، کیونکہ یہ خلوت کے اوقات ہیں۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ یہ تمہارے پردے کے اوقات ہیں۔ ان اوقات کے علاوہ کسی اور وقت میں اگر یہ بلا اجازت آ جائیں تو خیر کوئی حرج نہیں، اور وقتوں میں اپنے کام کاج کے لیے تم بھی انہیں بلا سکتے ہو اور یہ بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ خدمت کے لیے ان کا آنا جانا ضروری ہے، اور بار بار آنے کی اجازت مانگنا فقط طلب ہے۔ اور خود کی اولاد کے لیے بھی یہی حکم ہے، کیونکہ میاں بیوی آپس میں پتہ نہیں کس حال میں سو رہے ہوں تو اولاد کو بھی چاہیے کہ دروازہ نوک کر کے اندر آئے، یا بیڈ روم وغیرہ میں آنا ہے تو دروازہ نوک کر کے آئے، ویسے ہی نہ آ جائے جبکہ وہ جوان ہو جائے۔ بوڑھی عورتوں کو پردہ کرنا ضروری نہیں کہ ان کے اندر ایسے خیالات ہوتے ہیں جو مر جاتے ہیں، نکاح کی رغبت نہیں ہوتی، اولاد کی امید نہیں ہوتی، ان پر وہ پردے کی پابندیاں لاگو نہیں ہوتی جو ایک جوان عورت پر ہوتی ہیں۔ ہاں، یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ بھی پردے میں رہیں، لیکن بعض دفعہ ان کی چادر وغیرہ اتر جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ بوڑھی ہو چکی ہیں، یعنی تھوڑی ادھر ادھر کھسک جائے تو انہیں معاف ہے، بشرطیکہ کہ ان کے اندر آرائش وغیرہ کا خیال نہ ہو، کسی کو دکھانے کا خیال نہ ہو، غیر مردوں کی نگاہوں میں جچنے کے لیے نہ اتارے، تب جائز ہے۔ آخر میں فرما دیا کہ اگر بوڑھی عورتیں بھی پردے ہی میں رہیں تو ان کے حق میں اچھا ہی ہے، اور اللہ لوگوں کی باتیں خوب سنتا ہے اور ان کی دلی باتوں سے خوب واقف ہے۔ آگے فرمایا، اندھے پر، لنگڑے پر اور بیمار پر کوئی حرج نہیں، اور نہ تم پر کہ تم اپنے گھروں سے یا باپوں کے گھروں سے یا خلاؤں کے گھروں سے یا ماؤں کے گھروں سے یا ان کے گھروں سے جن کی کنجیوں کے تم مالک ہو یا اپنے دوستوں کے گھروں سے کھانا کھا لو، اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ پھر جب تم گھروں میں داخل ہونے لگو تو اپنے عزیزوں کو سلام کرو، جب اللہ کی طرف سے دعائے خیر و برکت ہے اور پاکیزہ ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کھول کھول کر تمہارے سامنے احکام بیان فرما رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ تو بعض لوگ اندھوں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا کرتے تھے کہ وہ بیچارے دیکھ نہیں سکتے کہ کیا نعمتیں رکھی گئی ہیں کہ ان سے پہلے دوسرے انہیں کھا جائیں۔ مسلمانوں کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ ان کے ساتھ کھائیں اور ان کی حق تلفی ہو۔ اس پر یہ آیت اتری کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ سلام کرے، یعنی دعا دے ایک دوسرے کو۔ تو یہاں پر گھروں میں سلام کر کے جاؤ، یہ فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ گھروں میں سلام کر کے جاؤ، یعنی ایک دوسرے کو سلام کرے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جب تم گھر جاؤ تو گھر والوں کو سلام کرو، جو اللہ کی طرف سے ایک پاکیزہ اور برکت والی دعائے خیر ہے۔ آپ سلام کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ آگے فرمایا، ایمان والے وہی ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے، اور جب کسی ایسے معاملہ میں جس میں لوگوں کے جمع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یہ نبی کے ساتھ جمع ہوتے ہیں تو بلا اجازت حاصل کیے آپ سے علیحدہ نہیں ہوتے۔ واقعہ جو لوگ آپ سے اجازت لے لیتے ہیں یہی لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں، پھر جب یہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے رخصت مانگیں تو ان میں سے جو آپ جسے چاہیں رخصت دے دیں، اور سب کے لیے اللہ سے دعائے مغفرت فرماتے رہیں، یقیناً اللہ ہی بڑا بخشنے والا اور کمال مہربان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کو ادب سکھایا ہے۔ جس طرح یہ حکم فرمایا تھا کہ گھروں میں جاتے وقت اجازت مانگو، اس طرح فرمایا کہ واپسی پر بھی اجازت مانگو۔ خصوصی طور پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی مہم پر ہو، مثلا جمعہ کی نماز پڑھنی ہو یا عید کی جماعت میں شامل ہو یا مشورے کی غرض سے مجلس شورا میں اجتماع ہو، حق تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس وقت کے اجتماعوں میں سے بلا اجازت کے واپس نہ آنا چاہیے۔ یعنی کسی مہم کے لیے آپ لوگوں کو اکٹھا کیا ہے تو آپ غیر اجازتی اٹھ کر چلے جائیں تو وہ مقصد تو باقی رہ جائے گا، اور جاتے وقت بھی سلام لینا ہے۔ آگے فرمایا، تم آپس میں اللہ کے رسول کو پکارنے کو باہمی ایک دوسرے کو پکارنے کی طرح نہ سمجھو، اللہ ان سے خبردار ہے جو تم میں سے نگاہ بچا کر کھسک جاتے ہیں۔ اس لیے رسول کی مخالفت کرنے والوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی آفت نہ آ پڑے یا ان پر کوئی دکھ بھرا عذاب نہ آ جائے۔
سن لو جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے، تم جس روش پر ہو وہ اس سے معلوم ہے، اور جب لوگ اس کے پاس لٹائے جائیں گے تو وہ انہیں ان کے عملوں کی خبر دے گا، اور اللہ تو ہر چیز اچھی طرح جانتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہماری سورۃ النور مکمل ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، غلطی کوتاہی معاف فرما دے، درگزر فرمائے۔ الحمدللہ آگے ہے سورۃ الفرقان۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے 25ویں صورت اور نزول کے لحاظ سے 42ویں صورت ہے۔ اس میں 77 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی۔ آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ وہ برکت والا ہے جس نے اپنے بندے پر فیصلہ والی کتاب اتاری تاکہ وہ تمام لوگوں کو ڈرانے والا ہو، اور وہ اللہ جس کی آسمان و زمین پر بادشاہت ہے، وہ اولاد والا نہیں اور نہ اس کی ملک میں اس کا کوئی شریک ہے۔ اس نے ہر چیز بنائی اور اس کا ایک اندازہ مقرر فرما دیا۔ مشرکوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بنا رکھا ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا شدہ ہیں۔ وہ تو اپنے نقصان اور نفع پر بھی قادر نہیں، نہ موت و حیات ان کے بس کی ہے اور نہ زندگی بعد الموت پر قادر ہیں۔ اور کافروں نے کہا قرآن کچھ بھی نہیں، محض بہتان ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے گھاڑ لیا ہے اور اس پر دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے۔ یقیناً انہوں نے ظلم اور جھوٹ کا ارتکاب کیا۔ انہوں نے کہا یہ پہلے لوگوں کے افسانے ہیں جو انہوں نے لکھ لیے ہیں اور وہی صبح شام اس کے سامنے پڑھتے جاتے ہیں۔ آپ فرما دیں کہ اس نے اتارا جو آسمان و زمین کے رازوں سے واقف ہے، واقع وہ بڑا بخشنے والا کمال مہربان ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا کہ وہ اس کے ساتھ رہ کر لوگوں کو متنبع کرتا، یا اس کی طرف کوئی خزانہ ہی بھیج دیا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ کھاتا۔ اور ان ظالموں نے کہا کہ تم تو محض ایک مخبوط الحواس کی پیروی کر رہے ہو۔ دیکھیے انہوں نے آپ کی کیسی کیسی مثالیں بیان کی ہیں، اس لیے یہ خود ہی بہک رہے ہیں، اب راہ نہیں پا سکتے۔ اللہ کی ذات بڑی برکت والی ہے، اگر وہ چاہے تو ان کی بتائی ہوئی چیزوں سے آپ کو کہیں بہتر چیزیں دے دے، یعنی ایسے باغ جن میں نہریں جاری ہوں، اور آپ کے لیے عالیشان محل بھی بنا دے، بلکہ یہ قیامت کو جھوٹ سمجھتے ہیں، اور ہم نے ایسے لوگوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر لی ہے۔ جب جہنم انہیں دور سے دیکھے گی تو یہ اس کا جھنجھلانا اور چلانا سنیں گے، اور جب یہ جہنم کے کسی تنگ و تاریک گوشے میں جکڑے ہوئے پھینک دیے جائیں گے تو وہاں ہلاکت ہی ہلاکت پکاریں گے۔ آج ایک ہلاکت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی ہلاکتوں کو پکارو۔ بہت بڑی دھمکی دی گئی ہے کفار کو۔ سب سے پہلے ابلیس کو آگ کا جوڑا پہنایا جائے گا۔ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے ابلیس کو جوڑا پہنایا جائے گا، یہ اس کو اپنی پیشانی پر رکھے ہوئے اور پیچھے سے گھسیٹتے ہوئے اپنے چیلوں چانٹوں کو پیچھے پیچھے لگائے ہوئے چیخ چیخ کر یہ کہتا ہوا پھر رہا ہوگا، ہائے حسرت و افسوس، اور ہائے تباہی اور بربادی، اور اس کے پیچھے والے بھی ہائے تباہی ہائے ہلاکت کے نعرے لگا رہے ہوں گے۔ پھر یہ جہنم کے پاس آ کر کھڑا ہو جائے گا اور پھر ٹھنڈی سانس بھر کر چیخے گا، ہائے ہلاکت، اور اس کے ساتھی بھی ہائے ہلاکت کہہ کر چیخیں گے۔ اب ان سے کہا جائے گا کہ تم آج ایک موت کو نہیں بلکہ بے شمار موتوں کو پکارو۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے پوچھیں کیا یہ بہتر ہے یہ سدا بہار جنت جس کا پارساؤں سے وعدہ کیا گیا ہے، وہی ان کے لیے بدلہ ہے اور لوٹنے کی جگہ ہے، وہاں ان کے لیے جو چاہیں گے وہی موجود ہوگا۔ یہ آپ کے رب کے ذمہ وعدہ ہے جو مانگنے کے لائق ہے۔ وہ دن یاد کرو جس دن اللہ انہیں اور ان کے جھوٹے معبودوں کو جمع کرے گا، پھر پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی راہ کھو بیٹھے تھے؟ وہ جواب میں عرض کریں گے کہ تیری ذات پاک ہے،
ہمیں خود یہ بات لائق نہ تھی کہ ہم تجھے چھوڑ کر غیروں کو اپنا کارساز سمجھیں، لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو خوشحالیاں عطا فرمائی تھی، یہاں تک کہ وہ نصیحت کو بھلا بیٹھے تھے۔ یہ لوگ تھے ہی تباہ ہونے والے، لہٰذا انہوں نے تم کو تمہاری تمام باتوں میں جھوٹا جانا۔ اب نہ تم ان سے عذاب ہٹا سکتے ہو اور نہ ان کی مدد ہی کر سکتے ہو، اور تم میں سے جس نے بھی ظلم کیا ہوگا آج ہم اسے سخت عذاب چکھائیں گے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم سے ایک کو دوسرے کے لیے باعث فتنہ بنا دیا ہے۔ کیا تم صبر سے کام لوگے؟ اور آپ کا رب خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے جس قدر رسول بھیجے سب کھانے پینے کے محتاج تھے اور سب سودا سلف خریدنے بازار جایا کرتے تھے۔ کھانا پینا اور بازاروں میں آنا جانا نبیوں کے منصوبوں مقام کے خلاف نہیں، البتہ حق تعالیٰ انہیں پاکیزہ خوبیاں، قابل تعریف عادتیں، پسندیدہ اقوال، لائق اعمال، غالب معجزے اور روشن دلیلیں عطا فرما دیتا ہے، جن سے ایک موٹی عقل والا بھی اور عقل سلیم و صحیح بصیرت والا بھی ان کی نبوت و رسالت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہمارا پارہ نمبر 18 پائے تکمیل تک پہنچا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرما لے، غلطی کوتاہی معاف فرما دے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، شوق کو اور بھی بڑھا دے، علم نافع عطا فرمائے، ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہوگا پارہ نمبر 19۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔